अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं इसरार अहमद किसान हूँ। इमरान खान ने एक काम बड़ा ज़बरदस्त किया है और वो ये कि उसने हमें ये बता दिया है कि ये हमारा जो मुल्क है वो पाकलैंड नहीं रहा, अब वो माफियाज़ लैंड बन चुका हुआ है। यानी माफिया ही माफिया है। एक्सपोज़ कर दिया उसने तमाम लोगों के माफियाज़ जितने भी बने हुए थे। कभी कोई, कभी शुगर माफिया, कभी ये ज़रदारी माफिया, कभी शरीफ़ैन का माफिया, कभी कोई। यानी आप कभी आपने सुना था इससे पहले कि लोग इस तरह गैंग अप हो जाते हों? कभी नहीं होता था क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत होती थी। अब एक एलियन आ गया, उसने आके जैसे ही अब शुरू किया है काम, तो ये सारे उसके इकट्ठे हो गए, गैंग अप कर गए। एक नया इज़ाफ़ा हुआ है और वो है डिप्लोमैट्स का गैंग। और वो अभी आपने रिसेंटली देखा जब प्राइम मिनिस्टर ने उनकी सरज़निश की, राइटली सो, तो उसके ऊपर उन्हें कितनी तकलीफ हुई। उनके जो पुराने बाबे थे, वो शुरू हो गए कि जी ये है, वो है, इस तरह नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। इन्होंने बड़े-बड़े तीर मारे हुए हैं, ये अलग टॉपिक है, मैं आपको बताऊँगा। ये जिलानी और फलाने और ढमकाने जितनों इन्होंने जहाँ-जहाँ पे भी ये इतने बड़े-बड़े कैपिटल्स में बैठ के इन्होंने क्या-क्या कारनामे किए हैं, ये मैं आपको बताऊँगा किसी वक़्त। क्रिटिसिज़्म जो है वो 2 बुनियादों पे हो रहा है, कि जी नंबर 1 तो ये कि हमारे ऊपर क्रिटिसिज़्म जो हुआ है, उसकी जो पहली वजह है वो ये है कि जनाब आपने ये क्यों कहा कि इंडिया के साथ कॉम्पिटिशन और कंपैरिज़न कर दिया हमारा। इंडिया के साथ कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए था। और दूसरा ये कहा कि जनाब हमारा जो इंटरैक्शन था उसको टेलीवाइज़ क्यों किया गया? टीवी पे क्यों दिखाया गया? अच्छा, मैं ज़रा वन बाय वन दोनों पे आता हूँ। पहला ये है कि इंडिया के साथ कंपैरिज़न। इंडिया के साथ कंपैरिज़न तो आपका होगा, आपका कॉम्पिटिशन ही उनके साथ है। आपका तो मसला ही उनके साथ है, और किसके साथ आपका मसला है? डिप्लोमेसी जो है वो आपने करनी किस लिए है? इंडिया को सामने रखते हुए करनी है ना। आपकी डिप्लोमेसी, आपके फॉरेन पॉलिसी सारी की सारी जो है, जो अगर आपने पढ़ी भी हो, तो वो सारी की सारी बुनियादी तौर पर इंडिया सेंट्रिक है। बाकी चीज़ें आप निकाल दें न्यूक्लियर इश्यूज़ के, दूसरे जो हैं मुसलमानों के ममालिक के सारे वो अलग से हैं। लेकिन जो बुनियादी इश्यू है वो इंडिया है, तो कंपैरिज़न तो होगा। फिर आप खुद कंपैरिज़न करते हैं कि जी हमारा तो बजट छोटा-सा है, उनका बजट इतना ज़्यादा है। तो जब आप खुद कंपैरिज़न करते हैं उस वक़्त क्या होता है? और फिर बजट जब आप बात करते हैं, तो वो बड़ा मुल्क है, उनका बजट बड़ा होगा और वो डिलीवर करते हैं भाईजान। इमरान खान साहब ने ऐसे ही नहीं कहा, वो डिलीवर करते हैं। आप ज़रा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैंने अपनी आँखों से ये सारे सिलसिले देखे हुए हैं और उनको डिलीवर करते हुए देखा हुआ है, एज़ कम्पेयर टू योर सर्विसेज़। आपकी तो एक मरी हुई डिप्लोमेसी जो होती है, वो आपसे तो बात ही नहीं होती। मैंने देखा हुआ है, आपसे तो पाकिस्तान के मुतालिक बात ही नहीं होती। जब बात करनी होती है तो आपको पता नहीं किस ऊपर आ जाते हैं। तो कंपैरिज़न तो होगा। कश्मीर का इश्यू है, आप उसमें देख लें आप। कश्मीर के इश्यू के ऊपर आपने क्या किया है? कश्मीर का भी इश्यू है ना, आपने उसके ऊपर क्या किया आज तक? एक सच्चा मुकदमा लेके आप अभी तक अपनी दुनिया में अपनी वो हैसियत नहीं बना सके, जो कि वो झूठे मुकदमे के साथ बना चुके हैं। उन्होंने दुनिया को दे हैव मेड इट बिलीव दैट कश्मीर इश्यू इज़ नॉन एक्जिस्टेंट। उन्होंने दुनिया को ये बावर करा दिया हुआ है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, अटूट अंग है। आपने क्या किया इसके बारे में? कंपैरिज़न तो होगा। कंपैरिज़न ज़रूर होगा जनाब, और आपसे पूछा जाएगा और पूछा जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं? 93 एम्बेसीज़ है ना आपकी। 93 एम्बेसीज़ जो हैं वो द कॉन्सुलेट्स जो हैं वो सारे मिला के आप अलग-अलग देख लें कितने बनते हैं। क्या किया आपने कश्मीर के ऊपर? कितनी कैम्पेन्स चलाते हैं आप अपने-अपने मुल्कों में जहाँ पे बैठे हुए हैं आप? कितनी आपने पब्लिक डिप्लोमेसी की है? कितनी आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की है? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की अगर बात आती है तो चलो मैं सिर्फ एक ही बता दूँ, अगर 93 को ही ले लें, 93 एम्बेसीज़ अगर 1 महीने में $1 मिलियन किसी भी जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, $1 मिलियन क्या होता है? वहाँ से $1 मिलियन की अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट्स, कोई कम्युनिटी टू कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, कोई वैसे इन्वेस्टमेंट्स अगर आप लाना शुरू कर देते, ठीक है? तो 93 मिलियन जो डॉलर्स हैं, वो 1 महीने में पाकिस्तान को मिलने शुरू हो जाते।
اور اگر اوپر نیچے کر کے اگر سال کا $100 ملین بھی آپ انویسٹ کروانا شروع کرتے ہیں پاکستان میں، تو بات کہاں سے کہاں پہ چلی جاتی ہے. IMF وغیرہ سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے نا آہستہ آہستہ. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ککھ بھی نہیں بھی کیا آپ نے. وہ کہتے ہیں نا ککھ پن کے دورہ نہیں کیتا تسی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ وہ پیراڈائم ہی نہیں ہے. آپ نے تو ہلنا نہیں ہے، آپ نے تو اپنے آفیسز جو سنگ آفیسز ہیں اس میں سے باہر نہیں نکلنا، یا صرف عیاشی کرنی ہے، باہر جانا ہے، سیریں کرنی ہے، فیملی کے ساتھ ٹرپس کرنے ہیں، کروزز کرنے ہیں. آپ تو وہاں پہ ہنی مون منانے جاتے ہیں نا، آپ وہاں پہ ڈپلومیسی کرنے نہیں جاتے. اور یہ جو عمران خان نے کہا نا، اور آپ بڑے خوش ہوئے اس کے اوپر، کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے. آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، میجورٹی نہیں کر رہی. یہ عمران خان نے غلط بات کی ہے. اگر کر رہی ہوتی تو عمران خان اتنا فرسٹریشن کا شکار نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، کشمیر کی بات کر لیتے ہیں. کشمیر کے اوپر آج تک آپ نے کیا کی؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، یہ جو EU ڈس انفو لیب تھی، وہ انہوں نے کی نا، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک جھوٹے کیس کو، جھوٹے مقدمے کے اوپر انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی پوری یورپین یونین میں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کاؤنٹر کیا ان کو، یا آپ نے کوئی اس طرح کا سچ کی بنیاد پہ کوئی انیشیٹو لیا؟ انہوں نے تو جھوٹ کی بنیاد پہ کیا نا، ان کا تو مقدمہ ہی جھوٹا ہے. لیکن کیا یہ ڈس انفو لیب، یا آپ تو کہتے تھے کہ آپ کہتے کہ یہ انفو لیب ہے، آپ اس طرح کا کچھ بنا لیتے کہ انفارمیشن ہم دے رہے ہیں آپ. لیکن EU میں بیٹھے ہوئے نا، آپ کیا کیا ابھی تک؟ آپ وہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ جنیوا میں، نیو یارک میں آپ نے کیا کیا؟ جنرل اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں نا، وہاں پر اپنے کتنے لوگوں سے باتیں کی ہیں، کتنے لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی ہیں. آپ تو ریچ آؤٹ ہی نہیں کرتے ہیں. آپ اپنے کوکونز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ادھر بیٹھے بیٹھے آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. ہمیں کیا جی، وہ جی چھڈو جی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. کشمیر کا ایشو جو ہے وہ، آپ OIC کے جو مسلمان ممالک ہیں، آپ اندازہ لگائیں ذرا، آپ کی اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ OIC جیسا فورم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چلنے کو تیار ہے. یعنی اس میں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ریچ آؤٹ کرنا تھا لوگوں کو، اپنا مقدمہ بنانا تھا کہ جناب یہ ہمارا ایشو ہے اور آپ ہمارا ساتھ دیں. آج کیوں شاہ محمود قریشی کو یہ کہنا پڑا کہ جب ہم نئے کسی فورم پہ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی ادھر سے توجہ نہیں مل رہی؟ یہ آپ کی ناکامی نہیں تو اور کیا ہے. آپ نے ان کو ایمبیرس کیا نا، آپ نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا، آپ نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا، آپ نے پرائم منسٹر عمران کو. اور آج 2 سال کے بعد عمران خان اور جا کے شاہ محمود ان کی منتیں کر رہے ہیں پھر دوبارہ سے جا کے. یہ آپ کے لیٹ ڈاؤن کرنے کی وجہ سے. اگر آپ نے کام کیا ہوا ہوتا تو یہاں تک معاملات نہ پہنچے ہوئے ہوتے. اچھا جی، دوسری بات، ٹی وی کوریج. جی ٹی وی کوریج کیوں کروا دی؟ بھائی ٹی وی کوریج کس طرح ہوئی ہے؟ ٹی وی کوریج کو کون دیکھتا ہے؟ پاکستان ٹیلی ویژن کو کون دیکھتا ہے؟ عوام دیکھتی ہے. وہ کون سی عوام ہے؟ جو ٹیکس دیتی ہے. اور وہ ٹیکس وہ ہے جس کے اوپر آپ عیاشیاں کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے، آپ کے بچے باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ عوام ہے جو آپ کو فنڈ کر رہی ہے. اگر اس کو آپ کی پرفارمنس بتائی گئی ہے تو اس میں تکلیف کیا ہے؟ اتنی شرم کیوں آ رہی ہے؟ کیا ان کو حق نہیں ہے کہ وہ جو پیسے دیتے ہیں وہ آپ سے پوچھیں کہ کیا جناب آپ نے کیا کیا ان پیسوں کا؟ ایک ریٹرن ہوتی ہے نا، ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے نا. آپ کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ احسان کر رہے ہیں ہمارے اوپر. تو جب آپ احسان نہیں کر رہے ہیں اور آپ جو پیسہ ہے، فنڈز جو ہیں وہ پبلک کے کھا رہے ہیں، یا تو آپ اپنے کھا رہے ہو تو پھر تو ٹھیک تھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن جب آپ پیسے لوگوں کی کھا رہے ہیں تو پھر لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے، ان کا فرض بھی ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں جناب کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹیکس پیئرز منی جو ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ اس میں شرم آنے والی کوئی بات نہیں ہے. شرم اس میں آنے والی بات ہے کہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اور صحیح طرح نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے اب میں اگر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ بیسیکلی کرتی کیا ہے. دو چیزیں ہیں، 2 Ds یاد رکھیں. ایک تو یہ ڈپلومیسی ہے اور دوسرا ہے ڈائسپورا. ڈپلومیسی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کشمیر کے اوپر فیلئر. ٹھیک ہے جی. کسی بھی ایشو کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیں آپ، OIC کا ایشو ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں فیلئر ہی فیلئر. کسی معاملے میں انہوں نے کبھی کوئی ڈلیور نہیں کیا. تو ہمارا حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے کیا ریٹرن کیا، آپ نے کیا ڈلیور کیا ابھی تک.
اگر آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں لابنگ فرمز ہائر کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لابنگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا. ڈپلومیسی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے دفتروں سے اگر نکلتے ہوتے تو ہمیں لابنگ فرمز کی جا کے منتیں کر کے اور پاکستان کے غریب لوگوں کے لاکھوں کروڑوں ڈالرز جو ہیں وہ ضائع نہ کرنے پڑتے ہیں نا. تو لابنگ فرمز کا ہونا یا ان کے ساتھ کبھی معاہدات کا کرنا آپ کی ناکامی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں سب جانتا ہوں. میں واشنگٹن میں آپ کی تمام کارروائیاں دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ صرف اتنا بتا دیں, آپ نے کتنے ڈپلومیٹس کو ملاقات آپ کرتے ہیں مہینے میں؟ آپ کتنے ای میل یا کتنے لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر آپ لکھواتے ہیں مختلف اخبارات میں؟ واشنگٹن پوسٹ ہو گیا, نیو یارک ٹائمز ہو گیا, یا لندن میں آپ دوسرے جو لندن کے یو کے اخبارات ہیں ان میں کتنے لکھواتے ہیں آپ پاکستان کے متعلق؟ پروپیگنڈا چل رہا ہے نا, دوسرے لوگ لکھواتے ہیں نا. آج آپ نے وہاں پہ ایک ہوٹل میں لوگوں کو کھانا پہنچایا ہے نا جو سحری کے لیے رو رہے تھے. یہ عمران خان کی وہ تقریر کا نتیجہ ہے, ورنہ آپ نے نہیں اٹھنا تھا, آپ نے سوئے رہنا تھا, کیونکہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. اچھا, اب یو ایس میں جو ایمبیسی ہے اس کا آپ دیکھیں, اتنی بڑی ایمبیسی, کیونکہ میں تو وہ پہلی والی جو پرانی والی تھی اس میں بھی جاتا رہا ہوں. یاد ہے نا جس میں وہ لفٹ میں کھڑے ہوتے تو بندہ ہلنا شروع ہو جاتا تھا اور ڈر لگتا تھا اس لفٹ میں. میں نے وہ بھی بلڈنگ دیکھی ہوئی ہے اور یہ نئی والی بھی دیکھی ہوئی ہے. نئی تو خیر اب نہیں ہے, اب تو 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن بہت بڑی بلڈنگ ہے. کیا ضرورت ہے ہمیں اس طرح کی بلڈنگس کی؟ کتنا خرچہ ہم دے رہے ہیں, اور ڈلیوری کیا ہے؟ کیا آپ ڈلیور کر رہے ہیں ہمیں؟ وی مسٹ آسک یو اینڈ یو مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. ٹھیک ہے نا. جو کونسلیٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کونسل جنرل صاحبہ ہیں, ابھی ریسنٹلی مجھے پتا چلا, میں نے یہاں سے کینیڈا سے فون کیا, میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے گا, میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ جو بھی کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستانی کمیونٹی کے لیے, ہم حاضر ہوں گے, ہم انشاءاللہ آپ کے کام کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. He never came back to me. This is the arrogance. میں نے ان سے پیسے تو نہیں مانگے تھے کہ میں آپ سے پیسے مانگوں. ہم تو آؤٹ آف پاکستان لو ہم کہتے ہیں کہ یار جتنا بھی ہو سکتا ہے. میں یہاں پہ کینیڈا میں بیٹھا ہوں, میں نیو یارک میں ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں, کیونکہ میرا وہاں پہ ایک تعلق ہے, میں رہا ہوں وہاں پہ, لوگوں کو جانتا ہوں, میں اسٹاف کو جانتا ہوں, ایک ایک بندے کو مجھے ناموں سے مجھے ان کا پتہ ہے. لیکن دے ڈونٹ کیئر. یہ ایروگینس ہے ان کی. یہ ایروگینس جو ہے یہ ہمیں, ان کو تو نقصان دے گی, یہ پاکستان کو نقصان کر رہی ہے, بیڑا غرق کر کے رکھ دی. اب آ جائیں یہ جو وہاں پہ کونسلیٹس ہیں ان کے باقی جگہوں پہ, وہ مجھے کوئی نظام الدین صاحب ہیں, ہمارے ویور ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں گیا وہاں پہ ہیوسٹن میں, ٹیکسس میں, تو ان سے میں نے صرف اتنا کہا کہ یار مجھے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن چاہیے. تو وہ سارے پڑھ گئے اس کو, یہ کوئی بک سٹور ہے, یہ ہے, کوئی وہ ہے, یہ ہے. وہ بھائی فار گاڈ سیک, ایک بندہ پاکستان سے محبت کرنے کے لیے وہاں پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے آپ بک سٹور نہیں ہے, لیکن آپ کو اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کر لیں. آپ اچھے طریقے سے بات تو کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن کی کاپی تو نہیں, ویسے تو خیر ہونی بھی چاہیے آپ کے پاس, اگر آپ نے پڑھنا کبھی تو گوارا کیا ہو. اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا کہ پاکستان ہے کیا. تو اگر نہیں بھی ہے تو آپ کو لائٹلی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن کی کاپی نہیں ہے, ہم آپ کو اس طرح گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ جہاں سے وہاں پہ جا کے لے لیں. اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا, بات کرنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن نہیں آپ نے تو نہیں کرنا. اب ذرا کینیڈا کی مثال دیکھ لیں. کینیڈا میں ہمارے ایمبیسڈر صاحب یہاں پہ رہتے ہیں, مجھے یقین کریں, میں حاضر ناظر اللہ کو جان کے کہتا ہوں, مجھے بھی تک ان کے نام کا نہیں پتا, اور میں کینیڈا میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور مجھے ابھی میں ریسنٹلی آپ کو مثال ایک بتاتا ہوں, یہ جب پاکستان کے اوپر بین لگا فلائٹس کا کینیڈا سے, تو مجھے سی بی سی والوں نے ریچ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ضرور پلیز, کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو تھا. اور میں نے ان کو جا کے یہ کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ایکویٹ کیسے کر دیا؟ پاکستان میں تو کیسز اس طرح کے ہیں نہیں, آپ نے پاکستان کی فلائٹس کیوں بند کر دی؟ پاکستان کا تو کیسز کا لیول وہ نہیں ہے جو انڈیا کا ہے. انڈیا کی آپ نے کرنی تو کریں, آپ نے پاکستان کو ہائفنیٹ کیوں کیا؟ تو وہ ماشاءاللہ اتنا کلک ہوا کہ فوراً مجھے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں ای میلز اور لوگوں کے میسیجز آئے کہ جی آپ نے بڑا زبردست کیا اور اچھا کیا. تو یہ کام ایمبیسڈر صاحب نہیں کر سکتے تھے جو ہائی کمشنر ہیں یہاں پہ ہمارے؟ میں نے ان کو میسج بھجوایا کہ آپ اگر اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ انٹرویو پہ آ کے اپنی بات کر سکتے ہیں.
لیکن پھر وہ کہنے لگے نہیں جی چونکہ فارن منسٹر کی بات ہو گئی ہے فارن منسٹر کے ساتھ, کینیڈین فارن منسٹر کے ساتھ, تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے فیئر انف, لیکن کیا ان کو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ پہلے سے پریمپٹ کرتے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے, پاکستان کے اوپر پابندی لگ رہی ہے, یہ جا کے لابنگ کرتے, ان سے ملتے کہ جناب پاکستان کو آپ کیوں ایکویٹ کر رہے ہیں, کیوں ہائفنیٹ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو ایمبیسڈر ہائی کمشنر ہوئے نا, کمیونٹی کے ساتھ تو بات کرنا ان کی توہین ہے, اور پھر میڈیا پہ جانا تو ویسے ہی وہ بڑی مشکل ہو جاتا ہے, وہاں پہ جا کے تھوڑی سی انگریزی بھی بولنی پڑ جاتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں کام چلتا. آپ ایروگنٹ رویے کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے, آپ ان کے ساتھ ریچ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, کمیونٹی کو بلانا نہیں چاہتے, کسی کے ساتھ بات نہیں آپ کرنا چاہتے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, یقین کریں, آئی ڈونٹ ایون کیئر کہ مجھے کوئی کرے یا فون نہ کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, ان کے ساتھ آپ مل کے کام کر سکتے ہیں. جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کی جگہ پہ وہ کر سکتے ہیں. آپ ورچوئل میٹنگز کر سکتے ہیں. آپ مختلف ایمبیسیز کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ورچوئل میٹنگز کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ افغانستان کے ایمبیسڈر نے کل ابھی ایجپشین ایمبیسڈر کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کی ہے. وہ ہمیں یہاں تک کانٹیکٹ کر لیتے ہیں حالانکہ وہ افغانستان کے, لیکن آپ تو جو ہے وہ ورچوئل میٹنگز بھی نہیں کر رہے ہیں. باقی ایمبیسی جو ہیں یہ کیوں نہیں کر رہی ہیں ہماری جو پوری دنیا میں ورچوئل میٹنگز ہیں؟ ریچ آؤٹ کریں نا, کیوں نہیں کر رہے؟ بزنس جو ہیں وہ آپ کو بڑے فکر لگے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے بزنس چلنے چاہیے, بزنس کھولے ہوئے ہیں آپ نے, کئی لوگ آپ کے اوبر چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نہ جائیں تفصیلات میں نہیں بتانا چاہتا کیا کیا کافی شاپس آپ نے کھولی ہوئی ہیں, سب کچھ کیا ہوا ہے, لیکن آفس میں آپ نہیں جاتے. آفس میں نہیں جاتے. اگر آپ آفس میں جائیں گے تو ظاہر ٹائم لگے گا نا, وہ تو نہیں کرنا آپ نے. تو اس لیے میں نے جو پہلے بات کی تھی, لین گورننس کے ساتھ ساتھ لین ڈپلومیسی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اور یہ جو پیراڈائم ہے, جو ڈپلومیسی ہم شروع کر رہے ہوئے ہیں, یہ جو پیراڈائم ہے اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اکاؤنٹیبلٹی از اے مسٹ. یہ جتنے بھی ایرسٹوکریٹ ان کے آپ آفیسز میں جائیں, یقین کریں ان کا سٹائل جا کے ذرا دیکھیں آپ, ایسے لگے گا کہ بہت بڑا کوئی ایرسٹوکریٹ بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح آپ انڈیا کے آفیسز میں جا کے چلے جائیں, میں شرطیہ طور پہ کہتا ہوں وہاں پہ آپ کو یہ کبھی امیج نہیں ملے گا کہ کوئی ایرسٹوکریٹ بیٹھا ہوا ہے. ان کی پروگرس رپورٹس ہونی چاہیے. ان کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھا جانا چاہیے کہ کس نے کتنی انویسٹمنٹ جنریٹ کی ہے پاکستان کے لیے, اور ہی اور شی مسٹ بی فائرڈ کیونکہ انہوں نے ابھی تک ڈلیور نہیں کیا. ویزا آپریشن جو ہیں ان کو سب کانٹریکٹ کرنا چاہیے. انڈیا نے کر دیا. برٹن کا ویزا لینے کے لیے ہمیں اب برٹش ایمبیسی میں نہیں جانا پڑتا. برٹن کے ویزے کے لیے ہمیں ان کے پرائیویٹ جو سب کانٹریکٹرز ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے, ادھر سے ہم لگوا لیتے. انڈیا کے کینیڈا میں 2 کونسلیٹس ہیں, ہمارے 3 ہیں, and they are doing nothing. خرچہ کھا رہی ہیں, پاکستان کا خرچہ کھا رہے ہیں, اور پوچھیں کہ کیوں تو پھر روئیں گے آگے سے کہ جی یہ کیا کر دیا. گرین کارڈ لینے ہو تو تیار, بچوں کو سیٹل کروانا ہے فٹ, یہ آپ کی میجر پرائرٹیز ہیں. میری باتیں آپ کو غلط لگ رہی ہوں گی اور غصہ بھی آ رہا ہوگا, لیکن اپنے ذرا گریبان میں جھانکیے گا, آپ کو سب سچا لگے گا کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو یور کنٹری. آپ یہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, بچوں سمیت. ابھی تک اسی وجہ سے آپ نے کوئی سٹار پروڈیوس نہیں کیا. مجھے اپنی ڈپلومیسی کے پچھلے کئی سالوں کی ذرا بتائیں نا, اینی سٹار, اینی میجر سٹارز. آپ کے اوپر تو یہ پولیٹیکل جو لوگ آئے ہوئے تھے مریا لودھی جیسے, وہ چھائے رہے اس وجہ سے کہ آپ کچھ نہیں کرتے تھے. اور پھر ہمارے کچھ فوجی بھائی بھی ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی نائجیریا میں ایک میجر جنرل صاحب جو ہیں 15 مارچ کو ریٹائر ہوئے ہیں, اور 1 اپریل کو جا کے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا نائجیریا کی ایمبیسی. گاڈ سے مطلب اس طرح اب جس بندے نے ساری زندگی مارچ کی ہے, پریڈ کی ہے, اس کو کیا خاک پتہ ہوگا ڈپلومیسی کا. تو آپ بھی تھوڑی سی کچھ گیو اس اے بریک. یعنی جو بندہ ریٹائر ہوا اس کو بھیج دیا ادھر غیر سوچے سمجھے. کوئی تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی تو ہو نا, کوئی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا انہوں نے. تو یہ اس طرح جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں چلنے والی. اس طرح جو پرائم منسٹر نے کیا ہے, میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کام لیں ان سے. دیکھیں نا, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نائجیریا از سچ این امپورٹنٹ کنٹری ان افریقہ. میں نائجیرینس کے ساتھ کام کرتا ہوں یہاں پہ, یقین کریں اتنے زبردست لوگ ہیں, اور وہاں پہ جا کے اگر آپ ڈپلومیسی نہیں کر پائیں گے تو یہ صرف اپنے نقصان کی اس کی بنیاد پہ کریں گے.
चाइनीज ने देखें कि अफ्रीका को क्या से क्या बना दिया अपनी डिप्लोमेसी की वजह से, लेकिन हमारे लोगों को इसका एहसास तक नहीं। तो ये फेलियर है इन बोथ डीज, डिप्लोमेसी में भी और डायस्पोरा में भी। तो मैं गुजारिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि यू मस्ट नॉट स्टॉप एंड टेक इट टू द लॉजिकल एंड। ये जो है ना तरीका कि जी गैंग अप हो गए, तो ये जो कहता है कि मुझे तकलीफ हुई है उसको निकालें बाहर, निकालें इस सर्विस में से बाहर। मैं देखता हूँ कौन निकलता है। इनकी स्टेक्स ही इसमें है, इसी सिस्टम में स्टेक्स हैं इनकी, इनमें से कोई भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सारे निखट्टू हैं 90%। ये कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी नहीं बात कर रहा हूं, मैं पिछले 20-25 साल से इनको देखते कि मैंने इनको इतना करीब से देखा हुआ है, और मैंने इनको ये जो नॉन डिलीवरी मॉडल है, मैं उस वक्त भी ये कहता होता था कि ये हमें लेके बैठ जाएगा, क्योंकि इनको पता ही कुछ नहीं होता था सिवाय UNGA के ऊपर ये थोड़ी सी एक्टिविटी शो करते थे, पूरा साल खाते थे उसके अलावा और कुछ भी नहीं करते थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको लेके चलना पड़ेगा और बहुत जरूरी है। मैं आई एम सॉरी कि वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।